तो शेख साहब ये कुर्बानी की शरई हैसियत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके फरामीन को अगर देखें तो उनसे ये मालूम होता है। आपने फरमाया मन अरादा मिनकुम, ये अरादा के जो अल्फाज हैं ये इस बात की दलील है कि कुर्बानी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो इसमें शेख साहब क्या इंसान के किरदार की तरफ भी एक इशारा है कि जिस तरह आप जानवर बेऐब अल्लाह की राह में दे रहे हैं और उसका हुक्म है, तो इंसान भी अपने आप को बेऐब कर ले। दो दांत का जानवर, दो दांत के अलावा जानवर सिर्फ भेड़ है, उसमें से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इजाजत दी है कि वो जिज़ा जो है वो दो दांत का नहीं है, वो भी ज़रूरत के मौके पे कुर्बान किया जा सकता है। अदरवाइज इसके अलावा ये जो ऊँट है और इसके बाद गाय है, बकरी है, ये जब तक दो दांत के ना हो उस वक्त तक ये ज़िबा कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। मस्जिद का इमाम है या मस्जिद का खतीब है जो लोगों को मसले भी बताता है, अहकाम भी बताता है कुर्बानी के, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि ईद वाले दिन या कुर्बानी के दिन उसके घर में गोश्त नहीं पकता। मैयत की तरफ से कुर्बानी करने की ये दलील है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरफ से भी की। अब उम्मत में ज़ाहिर बात है जिंदा अफराद भी हैं और मुर्दा भी शामिल है। असल जो कुर्बानी का वाक़या है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो ये कुर्बानी का जो तर्स है बाप और बेटे की जो अजीम कुर्बानी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसको क़यामत तक ज़िंदा रखा है, तो इस कुर्बानी के दर्स से हमें सबक क्या मिलता है? बंदा उहद पहाड़ सोना भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देना दिखावे के लिए, अल्लाह के यहाँ उस उहद पहाड़ की वैल्यू नहीं। लेकिन अगर एक बंदा एक आधी खजूर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रजा के लिए खर्च करे तो वो आधी खजूर भी जहन्नुम से बचा लेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अलखैर स्टूडियो। अलखैर स्टूडियो की एक नई पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ हाफिज़ अब्दुल वहाब सेठार। माह ज़िलहज्जा की आमद है और माह ज़िलहज्जा जो है ये मुसलमानों के लिए एक बड़ा अहम महीना तस्वुर किया जाता है। ये हुर्मत वाला महीना भी है। इसमें बड़े बड़े आमाल जो हैं वो इस्लाम ने हमें बताए हैं, जैसा कि हज है। हज जैसा अहम फ़रीज़ा जो है वो भी इसी माह में अदा किया जाता है। इसके साथ साथ मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्यौहार जो खुशी का त्यौहार है जिसको ईद कुर्बान कहा जाता है, जिसकी निस्बत जो है वो कुर्बानी के साथ मुंसलिक है। कुर्बानी चूँकि एक अजीम अमल है और जिस तरह ये अजीम अमल है इसी तरह इसके अहकामात भी सीखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है ताकि इसके अजर और सवाब में कोई कमी न वाक़ हो जाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती बिलाल बशीर साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। मुफ्ती साहब ये बताएं कि कुर्बानी के लुग़वी और इस्लाही माने क्या हैं? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ और आपके चैनल का कि इस अहम मौजू के लिए और अहम दिनों में आपने इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए ज़हमत दी और मुझ जैसे तालिब इल्म को ये मौका दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। देखें, कुर्बानी इसको अरबी में उज़हिया कहते हैं और ये ईद उल अज़हा को जो जानवर ज़िबा किया जाता है उसको उज़हिया यानी कुर्बानी का नाम दिया जाता है। लुग़वी तौर पे इसका ये मतलब है। इस्तिलाही तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए ईद उल अज़हा के दिन जो जानवर अल्लाह के रास्ते में ज़िबा किया जाए उसे कुर्बानी कहा जाता है। सही। तो शेख साहब ये कुर्बानी की शरई हैसियत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके फरामीन को अगर देखें तो उनसे ये मालूम होता है। आपने फरमाया मन अरादा मिनकुम, ये अरादा के जो अल्फाज हैं ये इस बात की दलील है कि कुर्बानी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा की इस अमल के ऊपर की है, हमेशा आपने ये अमल हर साल किया। यानी क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुतवातिर अमल जो है उससे साबित है? जी जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र हो हज़र हो आपने हर साल कुर्बानी की है। सही। तो शेख साहब ये कुर्बानी की जो असल हिकमत है, इसके अंदर जो छुपा हुआ फ़लसफ़ा है, छुपा हुआ पैगाम है, वो हिकमत क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी जो हिकमत बयान की है, फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जो असल इसकी हिकमत है ना वो है तक़वा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा को हासिल करना, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करना। और फिर ये एक ऐसा मौका होता है कि अल्लाह का डर पैदा करना और ख़ुशी के मौके पे इंसान अपना माल पैसा जिसे पूरा साल मेहनत से कमाता है
وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہے، جانور کی صورت میں اسے ذبح کر کے اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سب سے پہلا تو اس کا فلسفہ ہے تقویٰ، صحیح، اللہ کا ڈر۔ دوسرا اس میں ہے صلہ رحمی، صحیح، خیر خواہی، صحیح، وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، وہ آپ کے محلے دار ہوں، وہ آپ کے دوست احباب ہوں، سب کے ساتھ آپ یہ خیر خواہی کرتے ہیں کہ وہ قربانی کے جانور کا گوشت آپ ان گھروں تک پہنچاتے ہیں جو گوشت پورا سال کھانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ تو یہ اس کے دو مین فلسفے ہیں، ایک تقویٰ، دوسرا صلہ رحمی۔ یعنی کہ یہ جو ہے غریبوں کے لیے کھانا بھی ہے بالکل، اور ایک خوشی کا اظہار بھی ہے، بالکل۔ اور اس میں ایک تقوی کا مظہر بھی۔ تو شیخ صاحب اس کی شرائط کیا ہے؟ اصل جو قربانی ہے اس کی شرائط کیا دیکھیے، کیا ہے؟ قربانی کے جانور کے لیے مختلف شرائط شریعت سے ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو جانور آپ اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت میں ہو، صحیح، آپ کا اپنا ہو۔ صحیح، اب کسی کا جانور تو ہم ذبح نہیں کر سکتے نا، بالکل، تو گلی محلے میں کسی کا پڑا ہے تو ہم پکڑ کے کہ جی یہ ہماری طرف سے قربانی نہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہو۔ صحیح، دوسرا یہ ہے کہ وہ جانور ان عیوب سے پاک ہو جن عیوب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی وضاحت کر دی ہے۔ صحیح، چار، ایک حدیث میں 4 کا ذکر ہے، پھر 2 الگ بھی آتے ہیں۔ صحیح، ان 4 میں سے پہلا یہ ہے کہ وہ جانور بھینگا نہ ہو، یعنی کانا نہ ہو۔ صحیح، دوسرا یہ ہے کہ جانور اتنا بیمار نہ ہو کہ وہ بالکل ہی لاغر ہو جائے۔ صحیح، تیسرا یہ کہ اس میں کوئی دائمی بیماری نہ ہو۔ صحیح، چوتھا یہ ہے کہ اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو۔ پانچواں اس کا سینگ کٹا ہوا نہ ہو۔ اور چھٹا یہ ہے کہ وہ لنگڑا کے نہ چلتا ہو۔ صحیح، اور یہ جو ان کے عیوب ہیں یہ واضح طور پہ نظر آنے چاہیے۔ مثلا لنگڑا ہے تو وہ بالکل واضح اس کا پتہ چل رہا ہے، اگر وہ بھینگا ہے تو بالکل واضح۔ اگر یہ عیوب جانور میں ہیں تو یہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ پھر اس کے بعد ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں وہ مسنہ ہو، صحیح، 2 دانت کا جانور ہو۔ صحیح، 2 دانت کے علاوہ جانور صرف بھیڑ ہے، اس میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ جزا جو ہے وہ 2 دانت کا نہیں ہے، وہ بھی ضرورت کے موقع پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز اس کے علاوہ یہ جو اونٹ ہے اور اس کے بعد گائے ہے، بکری ہے، یہ جب تک 2 دانت کے نہ ہوں اس وقت تک یہ ذبح قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اونٹ 5 سال میں ہو جاتا ہے، صحیح۔ گائے 2 سال میں ہو جاتی ہے، اور بکری جو ہے وہ 1 سال کے بعد 2 دانت کی ہوتی ہے۔ تو شیخ صاحب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانور بے عیب ہو، اور اس میں کیا حکمت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بے عیب ہو اور ایک اپنی اچھے سے اچھا مال جو ہے آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں، تو اس میں آپ کیا حکمت سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیکی کے اعلیٰ درجے اعلیٰ تک معیار کو پہنچے۔ آپ کی اور میری بھی یہ خواہش ہے کہ دنیا میں ہم اگر کوئی چیز اپنے لیے لینا تو بہتر سے بہترین لیں۔ صحیح، اگر ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں عیوب سے پاک جانور دیں گے تو ظاہر بات ہے اس رب کی رضا میں اور ملے گی، صحیح، اور اس رب کو راضی کرنے کا موقع ملے گا۔ تو جس طرح ہم جانور کو بے عیب اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت اصل اس کی حکمت یہ ہے ہر وہ عبادت صحیح، جو بے عیب ہو، جس میں عیب کو ختم کیا جائے، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو اس میں شیخ صاحب کیا انسان کے کردار کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ جس طرح آپ جانور بے عیب اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور اس کا حکم ہے، تو انسان بھی اپنے آپ کو بے عیب کر لیں؟ دیکھیں، بالکل اللہ رب العالمین کی دی ہوئی زندگی ہے، یہ اس کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اب اس کی جو دی ہوئی نعمت ہے اس کو ہم نے گزارنا اسی طرح ہے جس طرح اس رب نے ہمیں حکم دیا، صحیح، اور اگر ہم اس طرح اس زندگی کو گزاریں گے تو یہ ہماری زندگی بے عیب ہو جائے گی۔ صحیح، عیب دار چیز جو ہے وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ جب کو بھی جو پسند ہے۔ ہمیں پسند نہیں ہے تو وہ پھر ہم کیسے تصور کر لیں کہ یہ ہم چیز اللہ رب العالمین کے لیے۔ شیخ صاحب یہ قربانی کا اور یہ جو آپ نے شرائط بیان کی، تو آپ کا کیا سمجھتے ہیں کہ قربانی میں اور توحید کے پیغام یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں؟ بالکل، دیکھیں توحید جو ہے اس کا اکثر مقصد اور منہج یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے کرنا۔ جیسے ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ السلام، السلام نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے گزاری، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، صحیح، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جہاں بھی رب نے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام ہر قربانی میں پورے اترے ہیں۔
قربانی صرف یہ جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، صحیح، ہر چیز کی قربانی ہے۔ صحیح، آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں، صحیح، آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ اپنے مال کی قربانی دے رہے ہیں، صحیح، آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے جسم کی بھی قربانی دے رہے ہیں کیونکہ آپ بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ جب ہر قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی تب وہ قابل قبول ہے۔ اب دیکھیں ہمارے لیے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم، علیہ وسلم، آپ کے عقیدے میں، آپ کے منہج میں کسی قسم کا کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بالکل، آپ تو پوری کائنات کو سکھانے والے ہیں، آپ تو معلم انسانیت بن کے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا محبوب حکم دیجیے، کہہ دیجیے، اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیجیے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی۔ بے یہ شک، چار ہی چیزیں ہمارے لیے عام ہوتی ہیں، نماز ہے یا قربانی ہے، اور پھر ان کا بھی آگے سب سے بڑھ کے زندگی اور موت للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی، اور صحیح۔ یہی توحید کا اصل سب سے آپ سمجھ لیں ماخذ ہے، یہی ہمیں توحید سکھانے والی چیز ہے۔ شیخ صاحب قرآن مجید میں بھی قربانی کا ذکر آیا ہے یا اس جی آواز سے قرآن آیا؟ مجید میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ہم نے ہر امت کے لیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے ہم نے جو جانور رکھا ہے بہیمۃ الانعام میں سے، اسے آپ اللہ رب العالمین کا نام لے کے اس کی قربانی کریں، اللہ رب العالمین کے نام پہ اسے قربان کریں۔ اور بہیمۃ الانعام آپ جانتے ہیں وہی جانور ہیں جو چوپائے ہیں، جنہیں گھروں میں پالا جاتا ہے، پالتو جانور کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ سورہ کوثر کے حوالے سے بھی جی سورۃ کوثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صحیح، محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، سجدہ کریں، صحیح، رب کے سامنے جھکیں، اور پھر اس کے بعد آپ قربانی بھی اللہ رب العالمین کے لیے کریں، جانور کو یعنی اللہ مالی اور بدنی دونوں عبادات دونوں شامل عبادت کر دی۔ اللہ کے لیے۔ صحیح۔ شیخ صاحب یہ قربانی کا جو نصاب ہے اس حوالے سے احادیث سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ بعض جگہ ہم نے سنا ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا اور زکوٰۃ کا نصاب ایک ہی ہے۔ بعض ہمارے دوست احباب ان کا یہ موقف ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ قربانی جو صاحب استطاعت کی، ظاہر بات ہے ہم کہتے ہیں کہ قربانی اسی بندے کے لیے جو صاحب استطاعت ہے۔ اب صاحب استطاعت سے ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جن کے پاس زکوٰۃ کی صحیح، نصاب ہو، اور وہ زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے 52.5 تولے چاندی، جبکہ شریعت کو اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے نہیں۔ قربانی کا نصاب کوئی شریعت نے متعین نہیں کیا، وہ نصاب یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا گزر بسر کرنے کے بعد سال کے بعد اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، آپ قربانی کر سکتے ہیں یا آپ حصہ ڈال سکتے ہیں، صحیح، تو آپ قربانی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کبھی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اچھا، آپ کے پاس مال جمع ہی نہیں ہوتا تھا، آپ صحیح، جمع ہی نہیں کرتے تھے، نصاب کو پہنچتا ہی نہیں تھا۔ صحیح، اگر نصاب کو پہنچتا تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوتی۔ بالکل، جبکہ اس کے برعکس اگر ہم قربانی کا معاملہ دیکھیں، آپ کا سفر ہو، حضر ہو، آپ مکے میں ہو، مدینے میں ہو، جہاں بھی آپ ہوں، آپ پوری نے ہر زندگی، سال قربانی کی ہے۔ صحیح، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے لیے کوئی زکوٰۃ کا نصاب متعین نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ہر بندہ اپنا نصاب، اپنی حالت بہتر جانتا ہے۔ ایک صاحب انسان البیت ذرا بیمار ہے۔ اچھے حالات میں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ نصاب تک نہیں پہنچتا لیکن قربانی نہیں کرتا، یعنی کہ جو صاحب استطاعت بندہ ہو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ بالکل کرنی چاہیے۔ تو قرض لے کر قربانی کرنا کیسے ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ آپ نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ قرض لے کر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے پہ اتنی طاقت ڈالتے ہیں جتنا اس میں طاقت اٹھانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ صحیح، قرض لے کر قربانی کرنا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ صحیح، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں یا کاروباری ہیں، فی الوقت آپ کے پاس نہیں ہے، اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے آپ کے پاس آ جائیں گے، تو آپ وہ لے کے قربانی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم اپنے معاملات بھی چلاتے ہیں، کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ قرض لے لیں گے اور آپ اور بوجھ کے نیچے دبتے جائیں گے، صحیح، آپ سے وہ قرض ادا نہیں ہوگا، تو اس صورت میں آپ کو قرض لے کے قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بچوں کو خوش کرنے کے لیے جی، قرض اٹھا لیتے ہیں قربانی کے نام پہ کہ یہ عبادت ہے، بچوں پھر سارا سال اس میں پستے رہتے ہیں، خود بھی پستے ہیں، گھر والوں کو بھی پسواتے ہیں، صحیح، یہ عمل درست نہیں ہے۔ صحیح۔ شیخ صاحب ایک دوست یا کوئی بھی شخص قربانی لے کر آیا اور اس کا جانور بیمار ہو گیا یا خدا نخواستہ فوت ہو گیا یا اس میں ظاہری عیب پیدا ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، بیمار ہو گیا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں جب انسان جانور خریدتا ہے نا، جی، تب وہ اپنی مکمل تحقیق کرے، صحیح، جو عیوب شریعت نے ہمیں بتائے ہیں وہ چیک کر لے۔
اس وقت جانور اس نے خریدا کوئی عیب نہیں تھا، صحیح گھر میں لے کے آئے، جانور ہے بے عقل ہوتا ہے، صحیح اس میں کون سا عقل ہوتی، صحیح بھاگا ہے، گر گیا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، خریدنے کے بعد اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ وہ قربانی کے لیے ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ خریدنے سے پہلے عیب نہ ہو۔ ٹھیک شیخ صاحب، اگر کسی کا جانور خدا نخواستہ فوت ہو جائے اور وہ دوبارہ لینے کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو، وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اجر دیں گے، صحیح اللہ اس کو اس کا اجر دیں گے۔ اگر اس میں استطاعت نہیں ہے اور وہ قرض اٹھا کے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے حالات ایسے تھے، جو جمع پونجی پورا سال میں کی تھی وہ اس نے کر لی، لیکن انشاءاللہ اگر وہ فوت ہو گیا تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قربانی کا ثواب پورا دیں گے۔ شیخ صاحب، یہ قربانی جیسے ایک گھر میں مشترکہ افراد رہتے ہیں، 2 سے 3 گھر رہتے ہیں، ایک بھائی سارے ایک ساتھ رہتے ہیں، تو اس گھر پہ کتنی قربانی ہوگی؟ آیا ایک قربانی ان کے لیے کافی ہوگی یا ایک سے زائد قربانی کرنی پڑے گی؟ دیکھیں، اگر تو ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں صحیح اور ان چاروں کا کھانا پینا مشترکہ ہے ایک ہی صحیح جگہ پہ، صحیح تو والد صاحب بھی موجود ہیں، تو پھر ایک والد صاحب قربانی کریں گے، اس میں سارے آ جائیں گے۔ صحیح لیکن اگر گھر ایک ہے، پورشن الگ الگ ہے اور سب کا الگ الگ رہنا ہے، اپنا اپنا کام ہے، اپنا اپنا کھانا پکانا ہے، تو پھر سب کو الگ الگ قربانی کرنی چاہیے، ہر بھائی کو یعنی کہ اپنے بچوں کی طرف سے جانور قربان کرنا چاہیے، پھر ایک کفایت نہیں کرے گا۔ ٹھیک شیخ صاحب، قربانی کا جو گوشت ہے اس کو تقسیم کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جس طرح ہمارے ہاں یہ سنا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، مشہور ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ جو ہے اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک تقسیم کر دینا چاہیے، تو آیا کتاب و سنت میں اس طرح کی کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے؟ دیکھیں، قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کے حصوں کے حوالے سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شروع اسلام میں جب صحابہ کرام کے حالات تنگ تھے، اس وقت مال غنیمت بھی نہیں تھا، وسائل کم تھے، تب قربانی کا جانور 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس گوشت سے مستفید ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی دی، مال غنیمت آنے لگیا، صحابہ کرام کے بھی حالات بہتر ہوئے، پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا وادخروا، کھاؤ پیو بھی اور ذخیرہ بھی کرو۔ اس کو یعنی کہ تقسیم کرنے کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ اس کے 3 حصے بنا لیں۔ دیکھیے، کوشش آپ کو یہ کرنی چاہیے، آپ زیادہ سے زیادہ ان افراد کو تلاش کریں جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہے۔ آپ اپنی مسجد میں دیکھیں، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، ان نمازیوں کو دیکھیں جن کے ہاں قربانی نہیں ہے، آپ کے ہمسائے ہیں، اگلی گلی میں ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، آپ ان تک قربانی کا گوشت اتنا پہنچائیں تاکہ ان کا ایک وقت کا تو کم از کم گزر بسر ہو سکے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک ستم ظریفی یہ ہے، ہم نے یہ دیکھنے میں ہمارے یہ آتا ہے کہ ہم لوگ قربانی کا گوشت بھی ان لوگوں کے گھر میں بیچتے ہیں جن کے گھر میں پہلے سے قربانی ہوتی ہے۔ اب طریقہ کار یہ کیا ہے، آپ کے گھر میں قربانی ہے، میرے گھر میں بھی ہے، میں ایک شاپر بنا کے آپ کے گھر میں بیچتا ہوں، پھر مربتاً آپ شاپر بنا کے میرے گھر میں بیچیں گے، یعنی میری فریج بھری کی بھری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے گوشت بھی تقسیم کر دیا، یہ عمل درست نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں تک پہنچائیں جن لوگوں کے ہاں قربانی نہیں ہے، اور اس طرح کا گوشت پہنچائیں جس طرح کا آپ خود پسند کرتے ہیں، یہ نہیں کہ گول گول بوٹی آپ کی فریج میں اور چربی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں، پھر یہ مزہ نہیں ہے، پھر یہ قربانی کا فلسفہ نہیں ہے۔ یعنی کہ قربانی کے اندر اصل جو ہے حق ہے وہ غریبوں کا ہے، بالکل، جس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ۔ بالکل بالکل، اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دی نا کہ خود بھی کھاؤ، ضرورت مندوں کو، فقیروں کو دو، اصل یہ ان لوگوں کا بھی حق ہے نا۔ صحیح۔ تو شیخ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کا غریب تو ویسے ہی ایک پس رہا ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایک مسجد کا جو امام ہے یا مسجد کا متولی، مسجد کا امام ہے یا مسجد کا خطیب ہے، جو لوگوں کو مسئلے بھی بتاتا ہے، احکام بھی بتاتا ہے قربانی کے، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ عید والے دن یا قربانی کے دن اس کے گھر میں گوشت نہیں پکتا، تو آپ کیا عوام الناس کو پیغام دیں گے کہ کیا اس طرح ائمہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس طرح مساجد اور مدارس میں جو یتیم طلباء ہوتے ہیں، کیا ان کا پہلا حق نہیں ہے ہمارے اوپر؟ دیکھیں، اگر ہم اپنا دنیا کے اعتبار سے مزاج دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ مجھے کسی بڑے بندے سے ایک چیز کے عوض یعنی ایک محنت کی ہے، میں اس محنت کا مجھے 10 گنا اجر لے کے دیتا ہے، تو میں اس بندے کا بڑا گرویدہ ہوتا ہوں، میں ہر جگہ نا اس بندے کی تعریفیں کرتا ہوں، میں کہوں گا بھائی عبدالوہاب بھائی کا رابطہ تھے، میں نے ایک کام کیا اور میری محنت کا مجھے 10 گنا اجر ملا اور مجھے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور واہ واہ ہو گئی بھائی، تو میرا آپ سے ایک تعلق بن گیا۔
ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا کو تو ہم ترجیح دیتے ہیں، وہ امام جو ہمیں ایک نماز اگر ہم اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھیں تو وہ ایک کے بدلے 27 کا ثواب اس کے ذریعے ہمیں ملتا ہے، جسے ہم اپنا امام بناتے ہیں، اس کی قدر ہم وہ نہیں کرتے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ پہلی ترجیح ہماری یہی ہونی چاہیے، جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کا امام، مؤذن اور بالخصوص وہاں کے نمازی جو ہیں جو بالکل غریب ہیں، اور ہمیں پتہ ہے، دیکھیں عبدالوہاب بھائی، یہ جو جماعت کے ساتھ نماز بندہ اکیلا بھی تو پڑھ سکتا ہے، اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، جماعت کے ساتھ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کا بھی احساس ہو، اور جن کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا ان کا بھی آپ کو علم ہو کہ یہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کا جو گوشت ہے، اچھا اور بہترین گوشت جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہم اپنے امام صاحب کو بھی دیں۔ یعنی ایک محنت کی ہے میں، اس محنت کا مجھے 10 گنا اجر لے کے دیتا ہے، تو میں اس بندے کا بڑا گرویدہ ہوتا ہوں۔ میں ہر جگہ نا اس بندے کی تعریفیں کرتا ہوں، میں کہوں گا بھائی عبدالوہاب بھائی کا رابطہ تھے، میں نے ایک کام کیا اور میری محنت کا مجھے 10 گنا اجر ملا، اور مجھے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور واہ واہ ہو گئی بھائی، تو میرا آپ سے ایک تعلق بڑھا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا کو تو ہم ترجیح دیتے ہیں، وہ امام جو ہمیں ایک نماز اگر ہم اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھیں تو وہ ایک کے بدلے 27 کا ثواب اس کے ذریعے ہمیں ملتا ہے، جسے ہم اپنا امام بناتے ہیں، اس کی قدر ہم وہ نہیں کرتے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ پہلی ترجیح ہماری یہی ہونی چاہیے، جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کا امام، مؤذن اور بالخصوص وہاں کے نمازی جو ہیں جو بالکل غریب ہیں، اور ہمیں پتہ ہے، دیکھیں عبدالوہاب بھائی، یہ جو جماعت کے ساتھ نماز بندہ اکیلا بھی تو پڑھ سکتا ہے، اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، جماعت کے ساتھ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کا بھی احساس ہو، اور جن کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا ان کا بھی آپ کو علم ہو کہ یہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کا جو گوشت ہے، اچھا اور بہترین گوشت جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہم اپنے امام صاحب کو بھی دیں، ہم اپنے مؤذن صاحب کو بھی دیں، ہم اپنی جو نمازی ہیں ان کو بھی دیں۔ ہمارے ہاں ایک المیہ یہ بھی ہے، ہم لوگ نا مثال کے طور پہ اگر ہم ایک گھر میں 3 لوگ ہیں 4 لوگ ہیں تو ہم ایک بڑا جانور لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی، اللہ قبول بھی فرمائے، اللہ اور طاقت دے، بڑا جانور ہم لے کے آتے ہیں، جبکہ بڑے جانور میں 7 بندے آپ کو پتہ شریک ہو سکتے ہیں، تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے امام میں طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کی، جانور تو میں نے قربان کرنا ہی ہے، 6 حصے میں اپنے کر کے 7واں امام کے لیے کر دوں، اس کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے، اور مجھے پتہ ہو کہ فلاں ایک بندہ نیک ہے، نمازی ہے، غریب ہے، اس کی طرف سے بھی میں کر دوں، تو یہ بہت اچھی ایک عادت چل پڑے گی کہ ہم جہاں اپنے لیے 2 3 4 5 قربانیاں کرتے ہیں، کرنی تو ہم نہیں ہیں، گوشت بھی ہم دیتے ہیں، چلیں اگر ہم انہیں بھی اس عبادت میں شریک کر لیں گے، اس اجر عمل کا اجر ان کو لوگ بھی مل جائے گا، تو یہ ہمیں لازمی کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب، یہ قربانی کا جو کھال ہے اور اس کی جو گوشت ہے، اس کا کسائی کو بطور اجرت دینا کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ قربانی کا جو جانور ہے نا وہ ہم اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں اسے، اور ہر چیز اس کی جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دینی، کھال کو بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے، اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے، ویسے اگر وہ ضرورت ہے اس کو تو آپ فری دے دیں، ہاں لیکن اس کو اس کی اجرت کے پیسے بھی دیں، اور پورے پیسے دیں، یہ نہیں کہ اپنے کھال دے دی اور پیسوں میں کم کر دیں، بولے ہم نے اجرت بھی دی ہے تو کھال نہیں، اجرت جو طے ہو گئی وہ دیں، یہ آپ اس کو دے دیں اگر اس کی ضرورت ہے، اور گوشت بھی دے سکتے ہیں، گوشت بھی دے سکتے ہیں، جس طرح دوسروں کو ہم دے رہے ہیں، تو ظاہر وہ بھی غریب ہی ہے جو کسائی ہے، امیر ہوتا تو گوشت کا بلا لیتا، جی ہاں، یعنی کہ اس کو دے سکتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ شیخ صاحب، یہ ایک مسئلہ اور ان دنوں میں جو ہے وہ زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے؟ میت کی طرف سے قربانی کے بارے میں اہل علم کی 2 آراء ہیں، بعض اہل علم جو ہے نا وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے، وہ کہتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور کیا تھا نا اپنی امت کی طرف سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ آپ نے ایک مینڈا کیا تھا اور کہا تھا یہ میری امت کی طرف سے بھی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ ایک تو علماء کا یہ گروہ ہے، بعض اہل علم کا گروہ ہے یہ ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں بھائی میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی، دلیل یہ ہے کہ جو روایت ہم پیش کر رہے ہیں نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے، یہ خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں جہاں بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور امت کے لیے وہ عمل نہیں ہے،
تو اس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد شادیاں کی، لیکن امت کو اللہ تعالیٰ نے 4 کے اوپر پابند کر دیا. تہجد جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرض تھی، لیکن امت کے لیے نافلہ کا لفظ بول کے اس کو خاص کر دیا. یہاں اس موقع پہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. ایک تو میت کی طرف سے قربانی کرنے کی یہ دلیل ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی کی. اب امت میں ظاہر بات ہے زندہ افراد بھی ہیں اور مردہ بھی شامل ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ مالی عبادت ہے اور مالی عبادت میں نیابت جائز ہے، کسی کی طرف سے بھی آپ کر سکتے ہیں. جس طرح صدقہ وغیرہ کرتے ہیں. جی مثال کے طور پہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ کی سربراہی میں جتنے افراد ہیں وہ سارے اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اگر زندہ کا اشتراک ہے تو مردے کا کیوں نہیں؟ صحیح. مردے کے لیے کوئی الگ کرنے کی جس طرح اس کے لیے ہم اور عبادات میں ان کو یعنی مسجد بنا دی. جی بالکل، جیسے اس کے لیے پانی کا کنواں آپ کروا دیتے ہیں، کہیں نل لگوا دیتے ہیں، تو قربانی بھی کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. شیخ صاحب، قربانی کے آداب کی طرف اگر ہم آئیں تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کے اوقات کیا ہیں؟ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے اور قربانی کر لیتے ہیں، تو چونکہ قربانی جو ہے وہ نماز کے بعد ہے، تو ایسے افراد کا کیا حکم ہے کہ وہ جس سے نماز یا رہ گئی ہے کسی سے نماز، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور جو نماز پڑھتے نہیں ہیں عید کی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو بندہ بے نمازی ہے نا، جی مستقل بے نمازی ہے، اس کی قربانی وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قربانی کے لیے ایک شرط رکھی ہے صحیح قبولیت کے لیے. جہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے نا، حابیل اور قابیل کا، انہوں نے قربانی کی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھ دی. جب ایک کی قربانی قبولی، دوسرے نے کہا قال لاقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ یہ جو قربانی قبول کرتے ہیں نا، یہ متقین کی کرتے ہیں. قربانی قبول کرنے کے لیے آپ کو متقین ہونا پڑے گا، اور متقین کی وضاحت خود قرآن مجید نے کر دی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی خبروں پہ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں. تو دیکھیں، ہم جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں. اس جانور کو ہم 1 ہفتہ اپنے پاس رکھتے ہیں، 3 دن یا 4 دن رکھتے ہیں، جتنے بھی دن رکھتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں، پھر ہم اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے. وہ 4 دن ہمارا کھا کے ہمارے کہنے کے اوپر اپنی جان لیٹ گیا ہے، تو جس رب کا ہم پوری زندگی کھاتے ہیں تو ہمیں بھی تو اس کی ماننی چاہیے. جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اور وہ اسے اپنی عادت سمجھتا اور فخر بھی سمجھتا ہے، تو ایسے بندے کو قربانی کا کوئی فائدہ نہیں. قربانی کرے گا بھی تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر ایک بندے سے عید کی نماز بھول گیا، سو گیا، وہ فجر کے بعد سویا انسان ہے، لیکن وہ نماز نکل گئی، تو اب وہ قربانی کرے گا تو انشاءاللہ اس کی قربانی تو قابل قبول ہو جائے گی. یہ اس کا معاملہ الگ ہے، جان بوجھ کے چھوڑنے والے کا معاملہ الگ ہے. اور دوسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا تھا قربانی کے ایام، قربانی کے آداب اور ایام. دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کے آداب ہمیں بیان کیے ہیں، ایک تو ہے کہ جانور کو آپ قبلہ رخ لٹائیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ چھری تیز رکھیں، وہ جو بالکل سلو چھری ہو نا، جس سے جانور کو تکلیف ہو، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ آپ اس جانور کے سامنے بھی چھری نہ تیز کریں، یہ بھی غیر مناسب عمل ہے، درست عمل نہیں. تو یہ جو چند چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا جانور بھی اس کے سامنے کھڑا نہ ہو، اس کے سامنے کھڑا نہ ہو. آپ اس کو الگ لے کے جائیں کہیں ایسی جگہ پہ کہ جہاں دوسرا جانور بھی نہ ہو، اور وہ اسے قبلہ رخ لٹائیں، چھری بھی اس کے سامنے تیز نہ کریں، چھری رکھیں بھی بالکل تیز، تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو. ایک ہی بار آپ وہ اس کے گردن کو کاٹ دیں. اور پھر اس کے ایام بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے، ایک تو 10 ذی الحجہ کا دن ہے جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. یہ سب سے افضل دن ہے عید کی نماز کے بعد، سب سے بہتر یہ ہے. اور دوسرا پھر آپ نے فرمایا کہ ایام تشریق جو ہے یہ ذبح کے دن ہے. ایام تشریق ہوتا ہے چاند کی 11، 12 اور 13، یعنی 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے قربانی کا وقت ہے، قربانی کر سکتے ہیں. اب یہ 10 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، دن میں کر سکتے ہیں، رات میں کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دن میں کریں. جی، بہتر یہ ہے کہ آپ دن میں کریں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے دن کریں. ہمارے ہاں ایک چیز چلتی ہے عبدالوہاب بھائی، وہ یہ ہے کہ ہم 3-4 جانور لے لیتے ہیں، ایک پہلے دن، ایک دوسرے دن، ایک تیسرے دن، ایک چوتھے دن. جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں نا، تو آپ نے 100 اونٹ نہر کیے تھے، جس میں سے آپ نے 63 خود اپنے ہاتھ سے کیے تھے، باقی سیدنا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تو پہلے دن کیے تھے، وہ پہلے دن ہی کیے تھے.
بہتر یہ کہ پہلے دن کیا جائے، تاکہ جو لوگ سارا سال انتظار کرتے ہیں بیچارے بالکل۔ وہ مزید ان کا انتظار نہ اصل خوشی عید کے پہلے دن ہی ہوتی اور ہے نا۔ اعمال میں جلدی کے حوالے سے بھی بالکل، اسلام نے بالکل۔ ہمیں حکم نیکی دیا کے ہے۔ کاموں میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ صحیح۔ تو شیخ صاحب کچھ لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، اور یہ تو ایک طبقہ ہے جو تساہل آپ کہہ لیں کہ بس ان کا اس طرف توجہ نہیں ہے، رجحان نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر اس کے پیسے کو ہم کسی اور مصرف میں لے کے آئیں، اور یہ بحث جو ان دنوں بہت زیادہ چل پڑتی ہے کہ اگر کسی غریب کی شادی کروائی جائے، کسی کے یہاں واٹر کولر لگوایا جائے، یعنی اور بھی کوئی نیکی کے کام ہے، اس میں اگر یہ پیسے لگا دیا تو بہتر ہے۔ تو آپ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، قربانی کے حوالے سے یہ جو ہمارے ہاں لوگوں میں ایک سستی پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے پھر بھی وہ اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ آپ پوری امت کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجی، جب ایسے لوگوں کا معاملہ آتا ہے جو جان بوجھ کے اس طرح کی عبادت میں سستی کرتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں، استطاعت بھی اللہ نے دی ہے، آپ نے فرمایا وہ بندہ جس کے پاس قربانی کی طاقت ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، صحیح، ہمارے مصلی کے قریب یعنی نہ اتنی آئے۔ سخت وعید ہے۔ اتنی سخت آپ نے وعید کی۔ اور پھر ہمارے یہاں لوگوں میں پھر ان دنوں میں آ کے لوگوں کو غریب یاد آ جاتے جی ہیں، ہاں، غریبوں کی بچیاں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ دیکھیں، شریعت کے مزاج کو اگر ہم سمجھیں، ہم یہ نہیں کہتے غریبوں کے اوپر صدقہ کرنا یہ عبادت نہیں ہے، جس طرح صدقہ کرنا غریبوں پہ عبادت ہے بے عینی، اسی طرح قربانی کرنا بھی عبادت ہے۔ اچھا، صحیح، اگر ہم اس معاملے کو پورا سال مینج کریں، پورا سال ہم غریبوں کے اوپر خرچ بھی کرتے رہیں، اپنے مال میں سے کچھ بچا کے دیتے بھی رہیں، تو یہ بحث کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہ ہو۔ صحیح، جب ہم پورا سال نہیں خرچ کرتے تو ان دنوں میں آ کے ہمیں غریب کیوں یاد آتے ہیں؟ صحیح، اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیں، منڈی میں آپ جائیں گے، کوئی بڑے بڑے لینڈ لارڈ تو وہاں جانور بیچنے نہیں آتے، جی، غریب ہی پالتے ہیں، وہ آ کے ادھر بیچتے ہیں۔ صحیح، پھر وہ جو چارہ بیچتے ہیں وہ بھی کوئی بڑے بڑے تاجر نہیں ہیں، کوئی بنگلوں میں رہنے والے نہیں ہیں، وہ بھی غریب ہیں۔ پھر جو کسائی ہیں وہ بھی غریب ہیں، پھر یہ گوشت بھی غریبوں تک جاتا ہے، یعنی کہ براہ راست غریب ہی اس سے فائدہ غریب اس سے اٹھا رہا ہے۔ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ صحیح، تو یہ ایک اعتراض جو ہے یہ باطل ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ایک انسان ہے اس کو شوق ہے کہ میں اچھے اچھے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کروں، اور اس کی کوئی نمود و نمائش کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، تو کیا بڑے بڑے خوبصورت مہنگے مہنگے جانور انسان قربانی کر سکتا ہے یا چھوٹے چھوٹے جانور کرنے چاہیے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ بہتر سے بہترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اگر آپ کی آپ کا مطمع نظر ہے وہ دنیا کا دکھاوا نہیں ہے، صحیح، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں بہتر سے بہتر چیز دے رہا ہوں، جیسے میں گھر میں رہتا ہوں تو مجھے یہ چیز ہوتی ہے کہ میں بہتر سے بہترین چیز اپنے لیے خریدوں، اچھے سے اچھا بیڈ خریدوں، ہر چیز اچھی خریدوں، صحیح، اس لیے جو میں اللہ کے راستے میں جو چیز دوں وہ بھی میں وہ دوں جو مجھے پسند ہے، تو یہ تو نیکی کا اعلیٰ درجہ ہے، صحیح، کرنا چاہیے اس میں۔ صحیح۔ اگر آپ بہتر چیز کر رہے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور شیخ صاحب، نمود و نمائش کے لیے، واہ واہ کے لیے جو قربانی کرتے ہیں اس کے دیکھیں، حوالے سے کیا کہیں؟ ہمارے ہاں سب سے جو بڑے اعمال ہیں نا، جی، وہ 3 طرح کے عمل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی عالم دین ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، ایک عالم کو عابد پہ فضیلت ایسے ہے جیسے مجھے عام بندے پہ ہے۔ پھر شہید کا درجہ بڑا ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ جنت اس کے لیے پہلے دے دیتے ہیں۔ پھر سخی ہے، کیونکہ آپ جتنا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ سخی انسان کی یہ ایک علامت ہوتی ہے۔ جب یہ تینوں بڑے اعمال اللہ کی رضا سے ہٹ جائیں، دنیا کا مقصد ہو، دنیا کے لیے شہرت ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ایسا اپنے پاس سے اجر نہیں دیتے، پھر دنیا میں ان کی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دکھاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں نا، قربانی ہو چھوٹے سے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، دکھاوے کے لیے، اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بندہ احد پہاڑ سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے نا دکھاوے کے لیے، اللہ کے ہاں اس احد پہاڑ کی ویلیو نہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ ایک آدھی کھجور اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے تو وہ آدھی کھجور بھی جہنم سے بچا لے گی۔ یعنی اخلاص جو ہے وہ اخلاص قربانی کے لیے ایک شرط ہے، یعنی ہر کہ عمل کے لیے ہر شرط ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تعلق ہی نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، جیسی نیت ویسا پھل۔ صحیح۔ شیخ صاحب، یہ تو ہم نے مسائل ڈسکس کیے قربانی کے حوالے سے،
اصل جو قربانی کا واقعہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، تو یہ قربانی کا جو درس ہے باپ اور بیٹے کی جو عظیم قربانی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک زندہ رکھا ہے، تو اس قربانی کے اس درس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے وہ پسندیدہ نبیوں میں سے ہیں، اور انہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو تقریباً 63 سے 67 مرتبہ سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور تقریباً 25 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، اور جس بھی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا ہے وہ اس آزمائش میں، امتحان میں پورے اترے اور صحیح، کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بڑھاپے میں بیٹا دیا تھا نا، تو پھر نبی کا آپ کو پتہ ہے جو خواب ہے وہ بھی نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ بالکل، خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو بتایا، تو بیٹے نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ ابا جی یہ ایسا کیوں ہے، مجھے کیوں ذبح کرنا ہے، نہیں، فرمایا آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں۔ آنکھوں پہ پٹی بھی خود بیٹے نے باندھی تھی کہ کہیں آپ کا جو دل ہے وہ میری محبت کے لیے تڑپ نہ جائے، صحیح، آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ، فطری محبت، فطری محبت غالب نہ آ جائے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کا سب سے بڑا ہمیں یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دنیا کیا رہتی دنیا تک اس بندے کا ذکر خیر کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے بالکل خالص ہو کر اپنے بیٹے کو لیٹا لیا، چھری چلا، اپنی طرف سے چھری چلا دی، لیکن بچا لیا اللہ رب العالمین۔ جب آپ اللہ کے لیے کچھ چیز قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، من ترک للہ شیئا عوض اللہ عنہ خیرا، آپ کوئی چیز اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، آپ اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو اللہ اس سے بڑھ کے عمدہ چیز آپ کو عطا کرتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ قال اللہ اللہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کے بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کا میں ہاتھ بھی بن جاتا ہوں، پاؤں بھی بن جاتا ہوں، یہ بندہ ہمیشہ اس کے پاؤں خیر کی طرف چلتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں نا یہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ پھر یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، جب آپ سیرت ابراہیم پہ یعنی کہ سیرت ابراہیمی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا، بالکل، اور یہ جو ان کا اخلاص تھا، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے صلہ یہ دیا ہے کہ وہ قیامت تک یہ عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں ہے، کنواں خرید کے آج دیا۔ تک وہ اس کا اجر چل رہا ہے، بالکل اور بالکل، قارون کا جو خزانہ تھا، جو اتنے جانور اٹھاتے تھے، جس طرح قرآن میں بھی ہے اس کی چابیاں اور اس کے خزانہ، لیکن اس کا نام و نشان نہیں نام و ہے۔ نشان نہیں۔ یعنی کہ جو اللہ کے لیے نیکی کی جائے اس کا اجر اور ثواب جو ہے انسان کو دنیا میں جانے کے بعد بھی اور قیامت تک بھی ملتا ہے۔ شیخ صاحب، یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ بعض تنظیمیں یا بعض افراد وہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، اور اتنا زیادہ جمع کرتے ہیں کہ وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، گھروں میں جا کے دیتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، باہر بیچتے ہیں، لیکن وہ خود قربانی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہماری قربانی بس کافی ہوگی۔ تو ایسے افراد کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، ایک ہے کہ آپ وسیلہ بنتے ہیں، صحیح، آپ کسی سے لے کے چیز آگے تقسیم کرتے ہیں، آپ میں وہ استطاعت نہیں تھی کرنے کی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جس طرح میرے میں استطاعت نہیں ہے، میرے طرح بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں آج گوشت نہیں، آپ اکٹھا کر کے ان کو دیتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا بات ہے، صحیح، بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگوں کے لیے بشارت دی، بنانے والا، جی چلانے والا، جی، اور تیسرا وہ تھا پکڑانے والا۔ صحیح، نہ اس نے بنایا نہ اس نے چلایا، یعنی شامل ہو گیا۔ شامل ہو گیا وہ۔ تو اب اس طرح اگر آپ کا یہ عمل اخلاص کے لیے آپ شامل تو ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس خود استطاعت ہے، آپ طاقت رکھتے ہیں، تو آپ خود بھی کریں نا، آپ لوگوں کا تو اکٹھا کر کے دے رہے ہیں، اپنا جانور بھی قربان کر کے اس کا گوشت بھی تو دینا، جو اجر آپ لوگوں کو دلوا رہے ہیں وہ آپ خود بھی تو لے لینا، خود بھی لینا چاہیے، آپ خود کو بھی لینا چاہیے وہ، صحیح، ٹھیک ہے، آپ دوسروں سے بھی اکٹھا کر کے آگے پہنچائیں، کیونکہ افراد غریب بہت زیادہ ہوتے جی ہیں، جی، اور آج کے دور میں جتنی مہنگائی ہے، غریب تو ویسے بیچارہ پستا جا رہا ہے، آج تو اب تو بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا جانور قربان کریں، آپ میں استطاعت ہے تو آپ اپنے جانور کا گوشت بھی جتنا آپ نے کھانا ہے وہ آپ کھا لیں، گھر میں بچوں کو، رشتہ داروں کو دینا جن کے یہاں نہیں ان کو دیں، باقی جو بچے جو آپ غریب غربا میں دیں، تو دوسروں سے بھی اکٹھا کر کے آپ پہنچائیں، تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن خالی اگر دوسروں کا ہی پہنچاتے رہیں، آپ خود نہ کریں، یہ غیر محرومی۔ مناسب ہے۔
شیخ صاحب یہ بتائیں کہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے اور ان کا دل بھی ہے، جذبہ بھی ہے، خواہش بھی ہے، لیکن مال نہیں، استطاعت نہیں ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا تھا جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں تھی، صحیح، آپ نے فرمایا تھا کہ ذی الحجہ کا جو چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے بال، ناخن اور غیر ضروری بال وغیرہ وہ کاٹ لو، تو اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی کا ثواب دے دے گا۔ دیکھیں دین جو ہمارا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مزاج کے مطابق رکھا ہے، صحیح، اس میں ہمارے لیے سختی نہیں ہے۔ جہاں ہماری چیز استطاعت سے باہر جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نرمی کر دیتے ہیں۔ اب قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اتنا بوجھ اٹھانے کی ہمیں سکت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی رکھی محبت کرتے ہوئے کہ بھئی ہم ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لیں، اور دوبارہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کاٹ لیں گے تو اللہ ہمیں قربانی کا اجر و ثواب بھی دے دیں گے۔ گوشت تو ادھر ادھر سے بھی آ جائے گا، جی، اجر اللہ کی طرف سے اجر آ میں وہ جائے گا۔ شامل ہو گئے، جی یعنی کہ جو قربانی کرتا ہے وہ بھی اور جو قربانی نہیں کرتا وہ دونوں ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے جو ہے ناخن وغیرہ، جی بال وغیرہ بالکل، تراش لے اور 10 دن جو ہے وہ پھر رک جائے۔ جی جو جس نے قربانی کرنی ہے اس کے بارے میں تو واضح آپ نے فرمایا من اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک شہرہ او اظفارہ، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کسی ایک کا ارادہ بھی ہو قربانی کرنے کا تو وہ اپنے ناخن اور بال وہ چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لے، اور اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد وہ کاٹ لے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا ہی تفصیل کے ساتھ اور بڑے ہی احسن انداز سے قربانی کے احکامات اور مسائل کی وضاحت کی، بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب عید الاضحیٰ کے حوالے سے قربانی سے پہلے اور قربانی کے ایام میں کوئی خاص پیغام جو ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں؟ دیکھیں عید الاضحیٰ، عید جو ہوتا ہے نا یہ خوشی کا تہوار ہوتا ہے، صحیح، اور خوشی اصل میں تب ہی ہوتی ہے جب آپ کے ارد گرد بھی خوشی ہو، آپ خوشیاں بانٹیں۔ اصل خوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی خوشی میں نا دوسروں کو بھی شریک کریں۔ شامل کریں، ایک تو جو آپ کی کفالت میں ان کو تو آپ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جو آپ کی کفالت میں نہیں ہے، آپ کے مسلمان بھائی ہیں، جی، آپ کے غریب بھائی ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، نمازی بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دوست دار ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ انہیں جب اپنی خوشی میں شامل کرتے ہیں نا تو یہ ایک دل کو نا قدرت کی سکون، طرف سے سکون ملتا ہے، صحیح، اور اس خوشی میں انسان کی یہ خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو اس قربانی کے موقع پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اور بالخصوص وہ ویلفیئرز جو پورا سال لوگوں کی خدمت کرتی ہے، حسوہ ویلفیئر ہے، اس کے علاوہ اور جتنی ویلفیئرز ہیں، صحیح، ایسی جو مستند ویلفیئر اور واقعتاً وہ پہنچا، ہمیں ان کا بھی دست و بازو بننا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ایک قربانی ہم وہاں بھی جا کے دیں تاکہ آپ کو ان لوگوں کو بھی ان کے رابطے ہوتے ہیں، غریب غربا کے ساتھ پورا سال وہ ٹچ رہتے ہیں، صحیح، تو یہ قربانی کا جو اجر ہے نا یہ اس میں اور اضافہ بھی ہوتا ہے، اور قربانی کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، انسان کو دلی سکون بھی ہوتا ہے۔ ثواب بھی زیادہ ہو جاتا جی بالکل، دیکھیں قربانی یہ گوشت رکھنا، جانور کو ذبح کرنا، اللہ کو تو نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، ہے، وہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے نا، بالکل، اور ہمارا دل اس وقت بالکل صاف اور پاک ہوگا جب ہم اپنے دوسرے بھائیوں کا خیال کریں گے۔ صحیح، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں نا، ہم اللہ کی نصرت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کا دستے بازو بننا ہوگا، صحیح، اور یہ دستے بازو بننے اصل کا یہی بہترین پیغام، ذریعہ ہے۔ قربانی کا اصل پیغام یہ بالکل ہے یہی، اور اصل فلسفہ یہ ہے، اصل حکمت یہ ہے۔ بارک اللہ فیکم شیخ صاحب۔ بہت شکریہ، بارک اللہ۔ شیخ محترم نے قربانی کے احکام کے حوالے سے اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے بڑی ہی عمدہ گفتگو فرمائی، اور جو آخر میں بڑا ہی خوبصورت پیغام دیا کہ عید الاضحیٰ جو عید کا تہوار ہے، خاص طور پر عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا تہوار ہوتے ہیں، اور خوشی انسان کی اس وقت دوبالا ہو جاتی ہے جب وہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس قربانی پر ہم اپنے غریب بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا اور پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں اور ان کو اپنی قربانی میں جو ہے وہ شامل کریں، تاکہ ہمیں اجر بھی زیادہ مل سکے
اور ہمارے دل کو سکون بھی مل سکے اور ہمارے یہ اعمال جو ہیں اللہ کے ہاں قبول ہو سکیں۔ الخیر اسٹوڈیو کی یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔